गुज़िश्ता दो दुरूस में आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा कि झूठी कसम खा के माल बेचना और झूठ बोलना किस कदर संगीन जराइम में से है, लेकिन हमारी आदत सानिया ही बन गई है। मुआशरे के अंदर हमारी ये आदत हो गई है कि हम इस कबाहत को कबाहत ही नहीं समझते। सीरतुन नबी के बाब में एक हकायत ये भी मौजूद है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, 4 इल्लतें पाई जाती हैं, शराब भी पीता हूँ, चोरी भी करता हूँ, बुराई का इर्तिकाब भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, 4 बुरे काम करता हूँ, झूठ बोलने की आदत मौजूद है, इन चारों में से सरे फरिस्त है। आप मुझे बतलाइए इन चारों में से किस आदत को छोड़ूं। इस वाक़े की जो सनदन रवायत है, इसके ऊपर बाद मुहद्दिसीन का सनद के ऊपर एतराज़ मौजूद है, लेकिन जितनी अहादीस आपके सामने झूठ की संगीनी के हवाले से रखी हैं, उनको अगर जमा किया जाए तो इस हकायत से इंसान सबक और इबरत हासिल कर सकता है। अल्लाह के रसूल, 4 जुराइम करता हूँ, आप बताइए एक छोड़ देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ जिस बात का आपसे वादा करूँगा वो छोड़ दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए और आपने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अब देखिए जना कितना बड़ा जुर्म है, शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है, हदूद के जराइम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों में से किसी भी जुर्म को छोड़ने का नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, फिर मुझसे वादा करता है तो वादा कर, आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। उस बंदे ने वादा कर लिया। अब रात हुई, शराब पीने का इरादा किया, कहा कल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश होऊंगा, झूठ ना बोलने का वादा कर लिया है। अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया तो हद लग जाएगी। जना की इरादे की तरफ बढ़ा, यही ख्याल आया हद लग जाएगी। चोरी का इरादा करने लगा, यही इरादा आया अब झूठ तो बोलना नहीं, तो मुझे सुबह अगर पूछ लिया गया तो हद लागू हो जाएगी, हाथ कट जाएगा, संसार कर दिया जाऊंगा, शराबी की हद लग जाएगी, कोड़े लग जाएंगे। तो वो रात को बगैर किसी गुनाह के सो गया। अगले दिन उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आपने जिस जुर्म को छोड़ने की रहनुमाई की थी, सिर्फ उसको छोड़ा तो बाकी 3 भी ख़त्म हो गए। मेरे भाइयों, झूठ को छोड़ देना बंदे मोमिन के लिए इस कदर ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी हाँ, बुज़दिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर मोमिन दिलेर ही हो, कुछ के अंदर खौफ होगा, कुछ हाथ से रोकेंगे, कुछ ज़बान से रोकेंगे, कुछ सिर्फ दिल में ही बुरा जानेंगे। मोमिन बुज़दिल हो सकता है। अच्छा, मोमिन बखील भी हो सकता है। हाँ, मोमिन कई मरतबा बखीली का मुजाहरा कर सकता है। ए अल्लाह के रसूल, तो फिर क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाकी ऐब तो मोमिन में पाए जा सकते हैं, लेकिन मोमिन में झूठ बोलने का ऐब नहीं पाया जा सकता। आज रमज़ान आ चुका है, हम हर रोज़ कुछ नेकियों को करने का इरादा करते हैं, कुछ गुनाहों को छोड़ने का इरादा करते हैं। आज आपने ज़ुबान की ख़यानतों के अंदर एक तो झूठ बोलने का जो हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये वादा करें, अल्लाह कोशिश करता हूँ, इरादा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, इरादा आपने करना है, उसका नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ज़ाहिर करेंगे, आपके लिए मदद आएगी। और ज़ुबान ही की ख़यानतों में एक सख्त ख़यानत गीबत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमको पता है गीबत क्या है? अल्लाह के रसूल, आप ही बेहतर जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है, हमें बतलाइए गीबत क्या है। अच्छा, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बतलाता हूँ, गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र उसकी अदम मौजूदगी में ऐसे करो कि अगर तुम उसके मुंह पे करो, या तो मफहूम बयान कर रहा हूँ, या तो तुम उसके सामने न कह सको, या अगर कहने की हिम्मत भी रखते हो तो वो जिक्र सुन के उस भाई को नागवार गुजरे। ये दोनों तीनों अहादीस को मिला के आपके सामने मफहूम रख दी है। गीबत इसको कहते हैं कि तुम अपने भाई का जिक्र उसकी अदम मौजूदगी में ऐसे करो कि अगर उसके मुंह पे कर दो तो उसको बुरा लगे, नागवार गुजरे। अल्लाह के रसूल, ये आपने क्या डेफिनेशन बताई है? अगर वो जुर्म उसमें मौजूद है, हम उसके पीछे से उसके बारे में ये बात करते हैं, तो क्या ये भी गीबत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मेरे सहाबा, यही तो गीबत है, यही तो गीबत है
کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کر رہے ہو، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ عدم موجودگی میں اس عیب کا ذکر کرنا۔ اور محدثین نے جو استثنائی صورتیں بیان کی ہیں وہ آپ سب کو علم ہے کہ ہاں اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں کسی بندے کو دیکھا جائے کہ وہ بندہ اس بندے کی اس عیب کے فتنے میں شامل ہونے لگا، صرف اسی عیب میں مبتلا ہونے والا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کسی دوست کو دیکھا کہ آپ کے تیسرے دوست کے طرف متوجہ ہے تو آپ اس کی برائیاں شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جائز ہے آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ بندہ میرا یہ دوست اس دوست سے اس کے اس عیب سے نقصان اٹھا سکتا ہے، تو پھر آپ اس کا وہ عیب اپنے دوست کو بیان کریں گے، یہ بھی ایک امانت ہے، اور اس کو یہ کہیں گے میں نے اس کے اندر مثال دے رہا ہوں، میں اس کو بالعموم یہ دیکھا کہ وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا، آپ اس معاملے میں احتیاط کرنا۔ اگر اس بارے میں آگاہ کر دیں گے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت اس کی برائی کرنا نہ ہو بلکہ اپنے اس دوست کا فائدہ کرنا ہو، اور نہ ہی اس دوست کو اپنے اس دوست سے بد دل کرنا ہو۔ جو بندہ صرف، یاد رکھے، جو بندہ صرف بد دل کرنے کے لیے، بد دل ایک ہوتا ہے نیک نیتی سے، اصلاح کی نیت سے کہ میرے بھائی کو، میرے مسلمان دوست کو فلاں دوست سے نقصان نہ پہنچ جائے، یہ باب لگ گئے، اس کے اندر استثناء کی صورتیں محدثین نے بیان کر دی ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اس دوست کو اس دوست سے اس عیب میں نقصان نہیں پہنچنا، پھر بھی اس کا وہ عیب بیان کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عیبوں کو تلاش مت کرو، ان کے عیبوں کو مت ٹٹولو، ان کے عیبوں کو نہ اچھالو۔ اتنی حدیثیں ہیں، کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی۔ جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے، اپنے دوستوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء و اقارب کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس بندے کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آپ کو، اور مجھے یہ بھی نصیحت کر دی کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ نے اس بھائی کا دفاع کیا اس کی عدم موجودگی میں، ایک یہ تھا کہ عدم موجودگی میں اس کی برائی کی، اور ایک یہ ہے کہ عدم موجودگی میں اس کا دفاع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عرب انسانوں کے سامنے اس بندے کی عزت کا دفاع کریں گے۔ جس بندے کی عزت کا اللہ دفاع کریں گے وہ ناکام ہو جائے گا، وہ عرب انسانوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ معاشرے میں رہنے کے چھوٹے چھوٹے آداب جن کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ہماری مجلسیں غیبت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، آؤ چلتے ہیں آج فلاں کا جنازہ نکالنا ہے، فلاں کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے۔ اور اس باب کے اندر میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو اور عورتوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مردوں میں بھی یہ عادت وافر پائی جاتی ہے لیکن عورتوں نے اس عیب کے اندر وافر اپنا حصہ رکھا ہوا ہے۔ صرف نشست مجلس رمضان کی راتوں میں، افطاری کے بعد دعوت افطار کے ڈنرز میں کئی مرتبہ بات طلب ہو جاتی ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو روک لیتا ہوں کہ دعوتیں ہو رہی ہیں افطاری کی، دعوتیں ہو رہی ہیں ثواب کی، اور اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ فلاں فیملی کو ڈسکس کرنا ہے، فلاں فیملی کے بارے میں ڈسکشن کی جانی ہے۔ یہ ہمارے مسلمان معاشرے کے یہ آداب ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبتیں بیان نہ کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور یہ صرف اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں غیبت کے جو آداب دیکھے تھے ان میں تو ایک ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے کو نوچنا بھی شامل تھا، اور ایک کیا تھا؟ رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کل قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہوگی کہا جائے گا دنیا میں انسانی گوشت کھاتا تھا، آج بھی یہ انسانی لاش تیرے سامنے پڑی ہے، اس کو کھا، اور وہ منہ بنا کر اس کو کھاتا اور چباتا رہے گا، اور قیامت کے دن اس کو یہی عذاب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں
اور یہ بات یاد رکھیے گا، محدثین نے یہ بات لکھی ہے، صوفیاء نے بھی کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ صوفیاء کی ہر بات بھی غلط ہو، لیکن ان کا جو منہج ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ شریعت سے فرق ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ بات لکھ دی ہے، محدثین نے، کہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، عملی طور پہ ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان ایک دوسرے کے گناہ کی بدبو نہیں سونگتے، اور اگر اللہ رب العزت ان گناہوں کی بدبو انسانوں کے اوپر بھی ظاہر کر دے تو شاید انسان ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیں، شاید انسان ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیں کہ فلاں سے اتنی بدبو آ رہی ہے گناہوں کی۔ لیکن اللہ رب العزت کئی مرتبہ ان گناہوں کی بدبو ظاہر بھی کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک واقعے کو بیان کیا۔ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شدید بدبو آئی، شدید۔ صحابہ نے کہا یہ کیسی بدبو ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غیبت کرنے والے کے منہ سے نکلنے والی بدبو ہے۔ جب وہ لاش کھا رہا مردہ اپنے بھائی کی، اس کی بدبو آ رہی ہے۔ کچھ اعمال کی بدبو رسول اللہ نے بیان بھی کی ہے کہ کیسی کیسی بدبو آتی ہے، اور بے شک یہ بدبو اگرچہ انسان نہیں سونگ سکتے، لیکن فرشتے جو لطیف مخلوقات میں سے ہوتے ہیں ان کو گناہوں کی بدبو بے شمار آتی ہے، اور وہ گناہگار بندے کا ان چھوٹے چھوٹے عیوب کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے، کتابت کے فرشتے، کتنے ہی فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سارے فرشتے انسان کے ان معمولی عیبوں کی وجہ سے انسان سے دور ہو جاتے ہیں، پھر انسان جادو کا بھی شکار ہو جاتا ہے، جنات کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور پھر چلو اگر بندہ ہو بھی گیا تو علاج کا طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف آ جائے، کلام اللہ کی طرف آ جائے۔ عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، پھر جاتے کس کے پاس ہیں؟ وہ فلاں علاقے میں فلاں پیر ہے۔ پیروں کے اوپر تان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ بندہ پیر نہیں ہوتا جی۔ وہ کیسا پیر ہے؟ اس نے جی 30 سال سے غسل نہیں کیا، اس نے جی 30 سال سے غسل نہیں کیا۔ عقل پہ پردہ تو پھر مسلمانوں کی بھی پڑ گیا۔ وہ بندہ ولی اللہ اور پیر ہو گیا جس نے 30 سال سے غسل نہیں کیا، 30 سال سے اس نے وضو نہیں کیا، 30 سال سے نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس بھاگتے ہو شفا لینے کے لیے۔ یہ اپنی اصلاح کرو، پھر لوگوں کے ساتھ گلا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ان عیوب سے اگر بیماریاں آ گئیں، جادو جنات آ گئے، تو پھر ان کا علاج بھی شرعی طور پہ رقیہ شریعہ کے ذریعے جو رسول اللہ نے بتلا دی ہے اس کے ذریعے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود علاج کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جرم ہے غیبت کا، یہ اتنا سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بدبو بیان کی، ایک اس کا ذائقہ بھی صحیح حدیث میں بیان کر دیا۔ ذائقہ بھی حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو کوتاہ قد کہہ دیا۔ کوتاہ قد، چھوٹا قد، چھوٹا قد، کہ اس کا قد تو بڑا چھوٹا ہے، بتائیے۔ اور ان کا قد چھوٹا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانا چاہتے تھے یہ چھوٹے قد بڑے قد، یہ خوبصورت شکل یہ بد شکل، یہ گورا رنگ یہ کالا رنگ، یہ سرخ رنگ، یہ کوئی اللہ کے ہاں عزت کا معیار ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف دلوں کا تقوی ہے۔ حضرت عائشہ نے صرف یہ الفاظ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ اصول اور کلیہ بھی سمجھا دیا غیبت کے ذائقے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تیری بات ہے نا کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے، اس کی اگر گولی مفہوم ہے، گولی بنا لی جائے، یا اس کا سیرپ بنا لیا جائے، یا اس کو ایک چمچی میں لے کر سمندر میں ڈال دیا جائے۔ سمندر میں زمین کا کتنا فیصد حصہ سمندر ہے آپ جانتے ہیں، کتنا پانی ہے، اور وہ سمندر میٹھے پانی کا ہو، اس کا ذائقہ اتنا تلخ اور کڑوا ہے عائشہ، اگر اس سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ صرف بدبو نہیں بتائی، ذائقہ بھی بتایا ہے، اور یہ ذائقہ تو نے اور میں نے چکھنا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کسی عیب کا ذائقہ بتائیں، کسی عیب کی بدبو بتلائیں، اور کل قیامت کے دن نہ وہ ذائقہ چکھنا پڑے نہ وہ بدبو چکھنی پڑے۔ اور غیبت کرنے والا تو اتنا قابل ترس آدمی ہے، قابل رحم آدمی ہے، قابل رحم ہے۔ غیبت کس کی کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ جس سے حسد کرتا ہے۔ غیبت انسان کس کی کرتا ہے؟ جس کے بارے میں دل میں حسد ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے۔ جس سے حسد ہے اس کی غیبت کر دی۔
اب حسد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے دل کے اندر یہ جو خواہش ہوتی ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو برباد کر دے. حسد کی جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے چھپی بھی لطیف, اس کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, مجھے مل جائے یا اس سے کم از کم ضرور چھن جائے. یعنی ایک تو اس بندے سے حسد کر رہا ہے, اور کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے جس سے حسد کرتا تھا دنیا میں اس کی غیبت تو کر لی, اور جس سے حسد کرتا تھا چاہتا تھا اس کو نعمتیں نہ ملیں, کل قیامت کے دن اسی کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے, اسی کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے. غیبت کرنے والا کتنا بے وقوف ہے. ہونا تو یہ چاہیے سیلفش ہی ہو, اگر اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص ہو, چاہیے تو یہ کہ اس کو نقصان پہنچے. مثال دے رہا ہوں, اگر یہی خواہش ہے ہو تو الٹا رہے, نقصان تو کل قیامت کے دن تجھے ہونا ہے. عبادتیں تو کر رہا ہے, روزے تو رکھ رہا ہے, سجدے تو کر رہا ہے, وہ بندے کے خلاف صرف تو غیبت کر رہا ہے, نہ اس نے قیام کیا, نہ اس نے سجدہ کیا, نہ رکوع کیا. کل قیامت کا دن ہوگا تیری نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں, تیری نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن بہت سے نیکی کرنے والے اپنی نیکیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. اللہ فلاں وقت اتنی عبادت کی تھی, اللہ فلاں وقت اتنی عبادت کی تھی, آج وہ نیکیاں نظر نہیں آتی. تو ان کو جواب دیا جائے گا نیکیاں تو کی تھیں لیکن فلاں بندے کی غیبت بھی کی تھی, فلاں بندے کی برائی بھی کی تھی, فلاں بندے کی عیب جوئی بھی کی تھی. وہ نیکی تو اس عیب کے بدلے میں اس کو لٹا دی گئی ہے, اس کو پہنچا دی گئی ہے. اسی طرح اس باب کے اندر ایک اور روایت موجود ہے جس کی سند کے اوپر محدثین کا اختلاف ہے, لیکن ان تمام روایات کو اگر جمع کیا جائے تو سنگینی کے اعتبار سے مفہوماً یہ روایات درست ہوتی ہے, مفہوماً سندن ضعیف بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں, ساتھ ابو بکر و عمر ہیں, ساتھ ان کا ایک ملازم ہے. ابو بکر و عمر ملازم کو کس لیے لے کے گئے ہیں کہ یہ ہمارا کھانا پکائے گا, ہماری خدمت کرے گا. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ دھوپ پڑ گئی ہے, وہ آرام کے لیے لیٹ گئے ہیں, نیند سے اٹھے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ملازم سو رہا ہے. ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع ہو گیا ابو بکر و عمر, اور آنکھوں میں یہ بات کہہ دی کہ یہ ملازم کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ یہاں پہ سوتا رہے اور آرام کرتا رہے, اس کو تو لائے تک روٹی پکانے کے لیے, اب بھوک لگنا شروع ہوگی اور یہ آرام کر رہا ہے. خیر یہ بات آنکھوں میں کر کے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ کے رسول بھوک بہت ہے, ہمیں بھی کچھ کھلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں اپنا کھانا کھائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہم تو بھوکے ہیں. کہا وہ جو تم نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو کہا ہے یہ ہمارا مسلمان بھائی تھا, سویا ہوا تھا, آنکھوں میں کہا نا, گویا تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا. اپنی بھائی کی اتنی عیب کی بات بیان کر کے تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا, اور زندہ بھائی کا نہیں, مردہ بھائی کا گوشت کھانا مراد لیا کہ اس کی عزت کو نوچ رہے ہو, اس کا گوشت کھا رہے ہو, تمہارا ہی بھائی ہے. بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرو, اگر تمہیں کسی بھائی کا عیب پتہ چل گیا اس کو کارنر پہ لے جاؤ, میرے بھائی تمہارے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے, اگر تمہارے میں یہ عیب ہے ارادہ کرو, اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرو گے آسمان سے مدد آئے گی. میرے بھائیو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی بندہ جتنا مرضی کوئی عادی گناہ گار ہو, جب کسی گناہ کو, عادی گناہ کو بھی چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے آسمان سے مدد کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. ارادہ کرنا ہے, ارادہ تو کریں. بندہ ارادہ ہی نہیں کرتا, بندہ یہ سوچتا ہے یہ گناہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتا. بنیادی طور پہ بات یہ شیطان مغالطہ ڈالتا ہے, بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ گناہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آج ارادہ کر, اللہ آسمان سے مدد کا نزول فرمائے گا. اور میرے بھائیو زبان کی خیانتوں میں سے ایک خیانت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پر ہر وقت لعنت ملامت کرتا رہے, ہر وقت لعن تان کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا, فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا, بد زبان نہیں ہوتا, بد اخلاق نہیں ہوتا. اور ایک انصاریہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس عورت نے کیا عمل کیا کہ وہ ایک اونٹنی پہ سوار تھی, اونٹنی نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا.
اونٹنی نے تنگ کیا تو ان کے منہ سے نکل گیا تجھ پہ لعنت ہو۔ رسول اللہ نے رہتی دنیا کو سمجھانے کے لیے کہا اس اونٹنی سے اتر جا، اتر جا، اتر گئی، اس کو آزاد کر دے۔ اللہ کے رسول میری اونٹنی ہے، اس کو میں کہاں چھوڑ دوں صحرا میں؟ تو نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، اور لعنت کا ایک کلیہ ہے، کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اور اب جس جانور کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے، تجھے اس کو اپنے پاس رکھنے کا کیا فائدہ؟ تجھے اس کو اپنے پاس رکھنے کا کیا فائدہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ چکی ہو؟ کلیہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ دوسری حدیث میں وہ کلیہ بھی موجود ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر لعنت کرتا ہے، آپ کے سامنے جمعے میں یہ بات رکھی تھی، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے 7 آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں عرش عظیم تک وہ کلمات پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، لعنت ڈالتا ہے، لعنت بد دعا میں سے ایک چیز ہے، جب کسی کے اوپر لعنت ڈالتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو یہ آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، اٹھتی ہے تیزی سے اٹھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق ہے بندہ مومن کی دعا کو سنے۔ جس طرح سبحان اللہ بھی آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور 7 آسمان کو کراس کرتا ہے، اسی طرح یہ بددعا بھی تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ اس بندے نے فلاں بندے کے اوپر اللہ کی مدد مانگی ہے، اللہ کی مدد لعنت کے طور پہ مانگی ہے، اللہ کی مدد بددعا کے طور پہ مانگی ہے، تیزی سے گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اگر جس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہو وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور تجھے اور مجھے کیا پتا ہے جس کے اوپر ہم لعنت کر رہے ہیں وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا پتا اللہ نے اس کو لعنت کا مستحق سمجھا ہوا ہے یا نہیں؟ البتہ جن باتوں کے اوپر اللہ نے خود لعنت بھیجی ہے ان باتوں کے اوپر لعنت ڈالی جا سکتی ہے اور اللہ کی مدد لی جا سکتی ہے، اور مظلوم بندہ ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ تیزی سے آسمان کی طرف گئی، آسمان کا کوئی دروازہ نہ کھلا، زمین کے اوپر پلٹی، زمین کا کوئی دروازہ نہ کھلا، صرف ایک رستہ باقی ہے، وہ لعنت کرنے والے کی طرف پلٹی اور تیزی سے اسی کے اوپر پڑ گئی۔ اگر اگلا بندہ مستحق ہے لعنت کا تو پھر وہ بد دعا آسمان تک جاتی ہے، آسمان تک پہنچتی ہے، اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس بندے کے اوپر ڈل بھی جاتی ہے۔ لیکن احتیاط کرنے کی بات یہ ہے کہ تجھے اور مجھے کیا پتا، ہاں کوئی مظلوم ہے، قرآن پاک میں 6ویں پارے کے شروع میں اللہ نے یہ کلیہ بیان کر دیا، وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے، وہ اللہ سے بد دعا کرنے میں حق بجانب ہے، لیکن بالعموم مومنوں کا، بندہ مسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہر کسی پہ لعنت بھیجی جا رہا ہے، او فلاں تے لعنت ہوئے، او فلاں تے لعنت ہوئے، او تیرے تے لعنت ہوئے۔ کتنے بے وقوف ہیں ہم، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، لعنت تیرے تے، دور فٹے منہ تیرے، اپنے بچوں کے اوپر۔ تو کیا پڑھتی نہیں ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بعض لوگوں نے وحی کے علم کو بس تھیوری سمجھا ہوا ہے، پریکٹیکل میں وہ یہ سوچتے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، جاتی ہو آتی ہو۔ یہ باتیں کچھ لوگوں کے عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باتیں ہیں۔ اور میں اس سے بھی اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لعنت کے باب کے اندر، بد دعا کے باب کے اندر ایک اور بڑا سنگین باب ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان کلمہ گو بھائی کو کافر قرار دے دینا، کہہ دینا یار فلاں مسلک تو کافر ہے، فلاں بندہ فلاں مسلک کا وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، جب کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، صرف کہتا ہے، اس کا معاملہ لعنت سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کافر کہتا ہے یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دونوں میں سے ایک کے اوپر کفر لوٹ آتا ہے۔ کیوں؟ کہنے والا کیوں کافر ہو گیا؟ کیونکہ اس نے ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، جس الزام کا علم صرف رب تعالیٰ کو تھا اور حقیقت اس کے دل کی صرف رب جانتا تھا۔ تو کون ہوتا ہے کسی کو کافر کہنے والا؟ اللہ جواب دیتا وہ نہیں بلکہ تو ہی کافر ہو گیا۔ وہ کیسے کافر ہو گیا؟ تو کافر ہو گیا۔ اور اگر وہ بندہ حقیقت میں کافر ہو تو واقعی دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہاں اس کی سنگینی کے اوپر آپ نے رک کے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ، ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کی بھی معین تکفیر نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جہالت کا، تعویل کا عذر ان کو دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بدبخت ٹولہ ایسا موجود ہے، معاذ اللہ،
ثم معاذ اللہ جو ان لوگوں کے ایمان کے اوپر شبہ کرتا ہے اور ان لوگوں کو بے ایمان کہتا ہے جن کو اللہ رضی اللہ کہتا ہے. اللہ تو ان کے اوپر راضی ہو گیا لیکن تو ان سے راضی نہ ہو سکا. اور جملے کیسے بولتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ، ابو سفیان رضی اللہ کہہ کر ان کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا کلیہ ہے کہ کہہ بھی دیا رضی اللہ منہ سے، اور میں اپنے صفوں میں موجود ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو صفوں میں ہے ہی نہیں، جو اہل سنت سے باہر ہیں، ان کی اصلاح تو بعد میں کرنی ہے. جو اہل سنت کے اندر موجود ہیں، معاویہ رضی اللہ جی، ابو سفیان رضی اللہ، یہ کہنے کے بعد کیا شروع ہو جاتے ہیں تو رضی اللہ لیکن انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا. تو اللہ سے بھی بڑا منصف ہو گیا. اللہ تو ان سے راضی ہے، تو ان سے راضی نہیں. یہ تیری بدبختی ہے، یہ تیری بدنصیبی ہے. آج کے بعد اپنا عقیدہ سیدھا کر لے کہ جن کے ایمان کی گارنٹی جو جنت کے اندر، جنت کی نعمتوں کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت ملنی ہے. آپ کو پتا نا جنت جانے کے بعد اللہ اعلان کرے گا اور کسی نعمت کی ضرورت مسلمان ہر چیز مل گئی، اور نعمت اور نعمت اور نعمت. اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آئے گا مسلمان کہیں گے اللہ ہر نعمت تو مل گئی ہے. اللہ اس وقت اعلان کرے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میں تم سے راضی ہو گیا. جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آج کے بعد تم میں سے کسی ایک کو جنت سے نہیں نکالوں گا. وہ اعزاز جو جنتیوں کو ایک عرصے کے بعد جنت میں ملنا ہے، صحابہ کو اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ نے دے دی ہے. ان کے اوپر الزام لگاتے ہو، ان کے ایمان کے بارے میں ان کے ایمان کو نشانہ بناتے ہو معاذ اللہ. اور وہ جو باہر کے ہیں وہ تو ان کا تو عقیدہ ہی کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، 4 کے علاوہ باقی سب کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ. وہ کافر نہیں ہوتا جن کو اللہ جن سے راضی ہو، ان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.